आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आमिर हसन। आज हम बात करने जा रहे हैं हज के ऊपर। इस्लाम का मुक़द्दस फ़रीज़ा हज सऊदी अरब के मक्का शहर में होने वाला है और हो रहा है, और इस फ़रीज़े की अदायगी के लिए पूरी दुनिया से ख़ास तौर पे मुसलमान मक्का शहर में जमा हो चुके हैं। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 8 ज़िलहिज्जा से हज का अमल शुरू होता है। जैसे हर एक कैलेंडर के अपने महीने होते हैं, वैसे हिजरी कैलेंडर यानी इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ज़िलहिज्जा, जिसमें 8 ज़िलहिज्जा जिसे चुना गया है, जहां से हज का अमल शुरू हो जाएगा। इस साल तकरीबन 2 मिलियन आज़मीन पूरी दुनिया से हज की अदायगी के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है और अहम बुनियादी रुकन है, यानी 5 कंपलसरी ऐसी चीज़ें जो करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है और उसके बगैर कोई छुटकारा नहीं है। उसमें से हज भी एक है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, उसमें से एक हज है। हज हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मक्का मुकरमा तक जाने आने की सलाहियत रखता है, उतनी रेवेन्यू उसके पास हो, यानी कि जिन लोगों के पास पैसा है, सेहत है और वक्त है, उन्हें सऊदी अरब के शहर मक्का में जाकर इस्लाम के इस फरीज़े को अंजाम देना ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे दिन में 5 वक्त की नमाज। इसलिए अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो इस्लाम के अंदर 5 बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपलसरी है, जिसको करना ही करना है। लेकिन हर एक चीज़ के लिए एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है, यानी नमाज अदा करना है तो किस पे नमाज अदा करना है, उसके लिए क्राइटेरिया है। ज़कात देना है, यानी किसी की मदद करना है, अपने माल में से 2.5% निकालना है, तो उसका एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है। जैसे जॉब के लिए क्राइटेरिया होती है और वो फुलफ़िल करने के बाद ही फिर आगे का अमल, इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम या फिर जॉब मिलती है, उसी तरीके से इस्लाम के अंदर 5 ऐसे रुकन हैं जिसको फ़र्ज़ किया गया है लेकिन क्राइटेरिया फ़िक्स किया गया है। उनमें से एक हज है, और हज के लिए भी क्राइटेरिया है, यानी ये शर्तें होंगी तभी आपके लिए फ़र्ज़ होगा। इसलिए उम्र की इसमें कोई क़ैद नहीं होती है। हालांकि इसके ऊपर भी बहस हो सकती है, सवालात हो सकते हैं, इस्लामिक स्कॉलर से इसके बारे में बातचीत हो सकती है। शर्त यह है कि सभी जिम्मेदारी से फारिग होने के बाद हज अदा करना चाहिए, जैसा कि उर्फ़ आम में ये बात मशहूर है। लेकिन जो चीज़ें आपको इस्लामिक स्कॉलर्स बता सकते हैं वो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हज हो या दूसरे अरकान हो, उसकी बारीकी, उसकी तमाम तर मालूमात एक इस्लामिक स्कॉलर बता सकता है बेहतर तरीके से। जिन लोगों के पास सेहत, माल है, उसको फुर्सत भी है, उसको हज के फरीज़े के लिए लाजमी तौर पे उनको हज जाना है, और उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ख़ुद भी अपना ख़र्चा उठा सके, अपने फैमिली को उतना ख़र्चा दे सके कि वो हज के बाद वापस आए तो वो तमाम तर चीज़ें हो जाए। ये मोटी मोटी बातें हैं जो हम जैसे एक लाइल्म के पास इतनी जानकारी है। लेकिन अगर आपको जानना है कि हज क्या है तो ये समझना होगा कि आखिर इस्लाम ने हज जो फ़र्ज़ किया है, कंपलसरी किया है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया फ़िक्स किया है, और जो एक्चुअल सवालात हैं कि हज के ऊपर आखिर जो सारे अरकान पूरे किए जाते हैं वो मुमासिलत रखते हैं, वो सेम एज़ इट इज़ दूसरे मज़ाहिब में भी हैं, तो क्या वो वाकई दूसरे मज़ाहिब की तरह सेम अमल करते हैं, और क्या इस्लाम के अंदर हज हो या दूसरे फ़राइज़ हो जो अदायगी होती है, क्या उसमें वही सारी चीज़ें हैं जो दूसरे मज़ाहिब में हैं, और अगर हैं तो उसका क्या मतलब है। जैसे पत्थरों को चूमना, जैसे एक बिल्डिंग का तवाफ़ करना, एक इमारत का तवाफ़ करना, उसके चक्कर लगाना, फिर पत्थर मारना, इस तरह के जो तमाम तर अमल हैं, ये दूसरे लोग ख़ास तौर पे एथिस्ट या नॉन मुस्लिम इस बात में बिलीव रखते हैं कि क्या इस्लाम में वही सारी चीज़ें हैं, बस नाम बदल करके और तरीक़ा बदल करके वही चीज़ें की जाती है जो उनके मज़ाहिब में है। ये जानने की बेसिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे साथ, और बहुत ही खुशनसीबी के साथ हमारे साथ मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस्तक़बाल है सर आपका, और ख़ास करके आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमें खुशी है कि आप हमारे साथ शामिल हुए। सबसे पहले
मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ये ज़रूर पूछूंगा कि आखिर हज के अंदर ये जो अरकान है, ये तमाम तर जो अदायगी है, इसमें दूसरे मज़ाहिब की मुमासिलत भी नज़र आती है या सवाल उठते हैं? क्या इस्लाम में सेम वैसे ही है? हम इस पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि हज है क्या। अगर आम भाषा में, आम ज़ुबान में हमें एक नॉन मुस्लिम को, एक आम आदमी को समझाना हो कि हज क्या है, क्यों कंपलसरी है, और हज के अरकान में कौन कौन से अरकान हैं और क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान करीम की आयत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। कि लोगों पर, कुरान की आयत का तर्जमा, कि लोगों पर अल्लाह के लिए हज करना फर्ज है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो उसकी ताकत रखता हो। ताकत यहाँ दो किस्म के हैं, एक तो उस पर यानी तंदुरुस्त भी हो, जवान हो, बहादुर हो, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो। दूसरा मालदार हो, जो हज करने के लिए सफर की जितने भी ज़्यादा राह हैं वो तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर सकता हो। तंदुरुस्त होना भी और मालदारी होना भी। जिसके पास अल्लाह ने माल दे रखा है और जो तंदुरुस्त है उस पर हज फर्ज होता है, और जिसके पास माल नहीं है लेकिन तंदुरुस्त है उस पर हज फर्ज नहीं है। हज कहाँ करना है? मक्का मुकर्रमा में एक जगह है काबतुल्लाह जिसका नाम है, उसके यहाँ जाकर वहाँ कुछ इस्लामी अराकीन और इस्लामी अहकामात जो हैं, शरीयत के अहकामात, वो बजा आवर लाने हैं। इसका नाम हज है। और ये किन दिनों में लाना है? अपनी मर्जी से भी नहीं करना है कि जब दिल चाहे तब चले जाएं, जब पैसा मैसर हो जाए तब चले जाएं, नहीं, बल्कि इसके लिए दिनों का तयन भी है और दिन भी मुकर्रर है कि किन दिनों में आपको हज करना है। हज के महीने शवाल से ही शुरू हो जाते हैं और जिल हिज्जा की 10 तारीख तक रहते हैं। लेकिन हज किन दिनों में अदा किया जाएगा? 8 जिल हिज्जा से लेकर 13 जिल हिज्जा तक अयाम में हज जो असल यानी इन्हीं में काम किया जाता है। बाकी सफ़र वगैरह है तो हज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों हज करो। एक शख्स वहाँ खड़े हुए और सवाल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप पर हज फर्ज है। तो वो साहबी ने अर्ज किया, क्या हर साल हम पर फर्ज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। फिर सवाल किया, क्या हर साल हम पर फर्ज है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। फिर जब तीसरी मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नागवारी के असरात मालूम हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, रुक जाना चाहिए, बल्कि अक्सर सवाल नहीं करने चाहिए। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे इस कहने पर हाँ कह देता, यानी हर साल हज फर्ज है, तो तुम्हें मुशक्कत में पड़ना था, तुम पर मुशक्कतें आती। इसलिए जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है। और आगे फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि तुमसे पहले वाले लोग वो अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को सवाल करते थे और जब सवाल का नबी जवाब दे देता तो उस पर वो अमल नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो हलाक हो जाते थे। तो बेमहाल और बेमौका सवाल न किया जाए। और जब मुझे सवाल के यानी जब मुझे मालूम हो तो मैं यहीं से बतला दिया करूँगा। तो यहाँ से मालूम हुआ कि हज करना फ़र्ज है। और किस पर फ़र्ज है? जिसको माली ताकत हो और जो तंदुरुस्त हो। जिंदगी में कितनी मरतबा करना है? तो जिंदगी में एक मरतबा हज करना फर्ज है। किस शख्स को? जिसको अल्लाह ने मालिक रखा है और जो तंदुरुस्त है। जिसके पास माल नहीं है लेकिन तंदुरुस्त है, उस पर भी हज फर्ज नहीं है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसके पास माल तो है लेकिन तंदुरुस्त नहीं है, तो शरीयत ने उसके लिए रास्ता निकाला है। ऐसा माजूर, ऐसा बीमार, ऐसा शख्स जो चलने के लायक नहीं है, वहाँ जो अहकामात हैं, सही है, वकूफ़ अरफात है और मुज़दलिफ़ा में रुकना है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, तो उस शख्स के लिए है कि वो अपना
دوسرا اپنے بدل میں کسی دوسرے کو بھیجے اور وہ حج کرے، اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ٹھیک ہے، میں سوال کی طرف آ جاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں ایک ایک کر کے دیگر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو میں ڈاؤٹس کلیئر کرنا چاہوں گا۔ اور جناب مولانا اسحاق صاحب، میں یہ واضح کرتا ہوا چلوں کہ میرے جو بھی سوال ہیں دراصل یہ عام لوگوں کے سوال ہیں، ان میں سے جو ایتھیسٹ ہیں، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، ان کے بھی سوال ہیں، جو نان مسلم ہیں ان کے بھی سوال ہیں۔ میں جاننا یہ چاہوں گا، عام طور پہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر اپنی صحت گنوا کے انہیں نہیں پتہ کہ وہ جائیں گے حج میں تو واپس آئیں گے کہ نہیں، وہاں پہ بھگدڑ بھی مچ جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، تو آخری چھڑوں میں اپنی فیملی کو چھوڑ کر کے، اپنی ایکسٹرا اتنے پیسے لگا کر کے، اپنی تجارت کو روک کے یا برباد کر کے، یا پھر کہیں نہ کہیں ان تمام تر چیزوں کو کر کے لوگ آخر حج کیوں کریں؟ کیا اس سے ملنے والا ہے لوگوں کو؟ عام طور پہ اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل۔ پہلی بات کہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان دین عند اللہ الاسلام، تمام مذاہب میں دین اسلام جو ہے برسر پیکر اور عام فہم اور آسان بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ دوسری بات کہ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں جبکہ ان کو اپنی جانوں کا خطرہ ہوتا ہے؟ تو بہت ساری جگہوں پر لوگ آج کل تجارت کے لیے بھی جا رہے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ تو اصل اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہمیں جو یہ زندگی یہاں پر ملی ہے یہ عارضی زندگی ہے، ہمیں مستقل یہاں نہیں رہنا ہے۔ اصل ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، تعلیمات دی ہیں اس کی ادائیگی کے لیے جانا ہے۔ بالکل، اور موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، برحق ہے، اور موت کون سا گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں آ سکتی، یہ بات بھی صحیح ہے۔ ایک خاص طور پہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ عام طور پہ لوگ حج جاتے ہیں، جو ایسے لوگ جو کسی خدا کو نہیں مانتے، ان کا کہنا ہے کہ آپ کے عقیدے میں یہ ہے کہ خدا ہر جگہ ہے، تو پھر مکہ میں، سعودی عرب کے شہر میں جا کر کے خدا کو تلاش کرنے کی کیا مطلب؟ اور اگر خدا ہر جگہ ہے، آپ کی مسجدوں میں ہے، آپ کے گھروں میں ہے، آپ کے دلوں میں ہے، ہر جگہ ہے، تو پھر آپ خدا کو تلاش کرنے کے لیے یا اس فرضیت کو ادائیگی کرنے کے لیے آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ خدا کو یہیں تلاش کریے۔ ان لوگوں کے لیے ایک عقلی جواب ہم دیں گے، جو اللہ ہی کو نہ مانے تو وہ کیا سوال کا جواب مانے گا، لیکن پھر بھی ان کو ہم ایک جواب دیتے ہیں کہ زمین کے نیچے ہر جگہ پانی ہے یا نہیں؟ جی، تو جواب ملے گا ہر جگہ ہے۔ تو آپ ایک خاص جگہ کو کیوں متعین کرتے ہو جہاں سے پانی نکالنا ہے؟ ایک خاص جگہ کیوں متعین ہوئی؟ اس لیے کہ اس خاص جگہ کی کوئی اہمیت ہے۔ ایسے ہی اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، مساجد ہر جگہ ہے، لیکن دنیا کا جو سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا نا روئے زمین میں، یعنی دنیا میں، وہ ہے کعبۃ اللہ، جس پر اللہ کی تجلیات پڑی۔ ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی پہلی جگہ ہے، اور اس پہلی جگہ پر انبیاء علیہ السلام کا نزول بھی ہوا، انبیاء نے ان کو بنایا اور ہماری عبادت کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے۔ تو زمین کا پہلا ٹکڑا جس پر اللہ کی تجلیات، رحمت نازل ہوئی، تو وہاں پر ہمیں خاص کر یہ عقل کے ساتھ نہیں ہے، یہ شریعت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ تو شریعت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کا یہی جواب ہے کہ آپ جب اللہ کو نہیں مانیں گے تو آپ کو یہ سوال بھی کرنے کا حق نہیں بن سکتا ہے، اور اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ بالکل جی جی جی۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو ان کے دیے ہوئے احکامات سے مطلب نہیں ہو سکتا، اور اس میں سوال بھی اٹھیں گے۔ ایک خاص چیز میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ میں ضرور آؤں گا حج کے اوپر، لیکن عام طور پہ جو چھوٹے چھوٹے اور کچھ گنجلک سے سوال ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ عام طور پہ یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، ابھی بھی انبیاء کرام عیسائیوں کے بھی ہے، انبیاء کرام یہودیوں کے بھی ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بھی ہے، تو پھر اسلام یا مسلمان ہی خانہ کعبہ میں جانے کا حق کیوں رکھتے ہیں؟ انہی کو حج کی ادائیگی کا حق کیوں دیا گیا ہے؟ نبی تو موسیٰ یہودیوں کے بھی تھے، نبی تو عیسائیوں کے بھی تھے، تو پھر آپ لوگوں کو ہی یہ حق کیوں دیا گیا؟ کیا اس میں بلا تعطل ایک طرفہ یا جانبداری نہیں ہے کہ آپ عیسائیوں کو
اس چیز سے محروم رکھ رہے ہیں جو ان کے نبیوں نے بتایا، اور یہودیوں کو بھی اسی طریقے سے آپ ونچت رکھ رہے ہیں، تو ہر مذاہب کے لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ ناپاک ہیں؟ آپ انہیں ناپاک سمجھتے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو دل ہے وہ ایمان کے راستے میں منور نہیں ہے، تبھی جا کر کے وہ اس راستے پہ آ پائیں گے؟ انہیں بھی اگر آپ اجازت دیتے تو شاید وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھتے، شاید وہ آخری نبی کے پیغامات کو بہتر طریقے سے سمجھتے۔ جی، اصل اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تقریباً 2-2.5-3 گھنٹے ہونے چاہیے جی، تو مختصر میں آپ کو یہ بات جواب ارزن کر دو کہ جیسے یہاں سوال آیا کہ دیگر انبیاء کے ماننے والوں کو وہاں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے، بالکل، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہ بات بھی شریعت میں ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، اور اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ جو نبی اس دنیا سے چلا گیا اب اس کی شریعت جہاں تک محدود تھی وہاں تک رہی، تو نبی جو آیا اب اس کی شریعت چلے گی۔ یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر ہو گیا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 9 ذی الحجہ کو حج کی فرضیت ہوئی اور 10 کو آپ نے حج کیا، اور اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کسی مذہب والا شخص یہاں آ کر حج نہیں کرے گا، یعنی یہ زمین انبیاء علیہ السلام کی جگہ ہے، یہ پاک اور صاف جگہ ہے، اس میں جو خرابیاں آ چکی تھی ان کو دور کر دیا گیا ہے، اب آج کے بعد یہ پاک جگہ ہے۔ اور وہ جو بات رہی کہ وہ دیگر مذہب والے اگر آتے وہ آپ کے قریب ہوتے، تو انہوں نے تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے انبیاء ہی کی تعلیم کو نہیں مانا، تو جب وہ اپنے نبیوں کی تعلیم کو نہیں مانتے تو وہ دین اسلام کو کیا مانیں گے؟ جبکہ سارے نبیوں کا اتفاق، سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، تسلیم کر لیا، اور یہ عہد ہو چکا ہے۔ تو سارے نبی کہتے ہوئے آئے ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، آپ اس کی بات کو مان لینا۔ اب جو لوگ یعنی حضرت محمد رسول اللہ سے پہلے والے لوگوں کی باتیں ہیں، اہل کتاب بھی جنہیں کہا جاتا ہے، اگر وہ یہ اعتراض کریں تو ان سے ہمارا سوال یہ ہوگا کہ جب تمہارے نبیوں نے بھی کہہ دیا ہمارے بعد جو نبی آئے گا جو آخری نبی ہے اس کی بات کو مان لینا، تو تمہیں مان لینا چاہیے، اس میں تو اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ حج چونکہ اسلام کے رکن میں سے یا فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور اگر آپ اسلام کو ہی نہیں مانتے، آپ اپنے نبیوں کی بات نہیں مانتے، ایون چھوڑ دیجئے آپ اپنے خود جو آپ کے نبی کے پیغامات ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اسلام کو آپ کیسے مانیں گے؟ اور پھر اسلام کی جو فرائض ہیں، رکن ہے، اس پہ کیسے آپ عمل کریں گے؟ تو پھر آپ کے آنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اب آتے ہیں اس پورشن کے اوپر جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ حج کے اندر جو ارکان ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، خاص طور پہ پتھر مارنا، یہ وہ ساری چیزیں، ایون جو بلیک اسٹون ہے، حجر اسود ہے، اس کو چومنا، یہ سارے کے سارے وہ عمل ہیں جو دوسرے مذاہب میں بھی تھوڑا بہت کم و بیش تھوڑا بہت ملتا جلتا کم سے کم ایسا ہے۔ تو آخر کیا اسلام انہی چیزوں کی پیروی کروا رہا ہے جو دوسرے مذاہب میں ہیں، یا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری فہم اور عقل اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی؟ اصل ہماری فہم اور عقل اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ اب دیکھیے، ہم جو حجر اسود کو یعنی کہ استلام کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یا دیگر جتنے بھی ہم وہاں پر کام کرتے ہیں جن سے دوسرے مذاہب میں مشابہت اختیار ہوتی ہے، ان کی ہم پوجا نہیں کرتے ہیں، ان کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی شریعت کو مان کر ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ ہم جو کعبہ کا طواف کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا، اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی جگہ ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا طواف کرنے کا۔ ہم حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کالا پتھر ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہمیں کہا۔ تو جس چیز کے، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کو ماننا الگ ہے، اللہ کی ماننا الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا، ایک ہوتا ہے اللہ کی ماننا۔ عام طور پر سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی خاص کوئی مانتا ہے۔
تو ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اللہ کو تو ہم سارے مانتے ہیں. اللہ کی ماننا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ طواف کرو کعبہ کا تو کرنا ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں کہا کہ آپ نے استلام کرنا ہے تو کرنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو عرفات میں جا کر رکنا ہے تو رکنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو قربانی کرنی ہے تو کرنی ہے. یعنی ان چیزوں کا عقل کے ساتھ ادراک نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کا معاملہ ہے، دین کا، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے. ہاں وہاں پر تشبیہات جو لگ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے. نہ ہی ہم کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی ہم حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی ہم حجر اسود کو سوتے چاٹتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. نہیں، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کا حکم دیا. ٹھیک ہے. ایک بہت اہم چیز جو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا ان تمام تر سوالوں کے حوالے سے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر آپ کو سفید لباس ہی کیوں پسند ہے؟ کیا دوسرے کلر اچھے نہیں ہوتے؟ سفید لباس پہن کر کے، یعنی احرام کی بات ہو رہی ہے، احرام میں سفید لباس ہی پہنا کر کے آپ وہاں کیوں لے کر کے جاتے ہیں؟ پھر کیا دوسرے کلر جو ہے مطلب آپ ان کو اچھا نہیں مانتے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک چھوٹے سے آفس میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک لباس ہوتا ہے، ایون پولیس یا ایڈمنسٹریشن کا ہم حوالہ دیتے ہیں، اس میں ہر رینک کے آفیسر کا الگ الگ لباس ہوتا ہے، سٹارز ہوتے ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے، فوج میں بھی ہوتی ہے، ڈسپلن درشاتا ہے وہ. تو یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ آخر عام زندگی کا حصہ ہیں. تو احرام ایک ساتھ کیوں ہر کوئی چھوٹا بڑا غریب امیر ایک ہی جو ہے پہن کر کے کیوں جاتے ہیں؟ کیا وہاں پہ پہنچنے کے بعد اگر ہم اپنے کیریکٹر کے ساتھ میچ کر کے جاتے ہیں تو اگر چونکہ تقویٰ کا پورا دار و مدار دل سے ہے، وہ ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہے، تو پھر ہم کچھ بھی پہن کر کے جائیں، کسی بھی رنگ کسی بھی کلر کا پہن کے جائیں، کوئی سا بھی احرام باندھ کر کے جائیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، اصل یہ معاملہ بھی دین کے ساتھ جڑا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا. اصل میں ہم جو زندہ ہوئے ہیں اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یکسانیت کی دی ہے. بڑا چھوٹے ہونے کی کوئی اس میں تعلیم نہیں ہے، خاندانوں کی اور مال و دولت کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ وہ شعر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و آیات، یعنی وقت کا بادشاہ ہو، بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و آیات. تو اگر وقت کا بادشاہ ہو یا کہ وقت کا غریب ہو، اسلام کی حقانیت تو یہ ہے کہ دونوں کو برابر یکساں یعنی ان کے ساتھ سلوک کیا ہے. ایسا نہیں کہ بادشاہ کی الگ وردی اور غریب کی الگ، نہیں، دونوں کی وردی ایک ہے. احرام دونوں کی وردی ایک ہے، اس لیے کہ دونوں میں تمیز نہ ہو جائے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہو. اور جس کی وردی اگر لگا دی جائے، اس کو کسی کو دوسری وردی لگا دی جائے، بادشاہ کو، عالم کو، تقوی گزار کے لیے مختلف وردیاں ہوتی، مختلف لباس ہوتا، تو یہ تو غرور میں آ جاتا نا. اگر میرا لباس اچھا ہے اور میرے سامنے والے کا لباس کمزور ہے اور دوسرے کلر کا ہے تو میرے اندر بڑا پن آ جاتا، تکبر آ جاتا، غرور آ جاتا، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے. نمبر 2 بات، ہمیں اصل میں اس حج کے اندر ایک فلسفہ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمہیں جس نے پیدا کیا اس نے تمہیں موت بھی دینی ہے، اور موت جب تمہاری واقع ہوگی تو دنیا میں تم ننگے آئے ہو اور تمہیں ایک کپڑا پہنا دیا گیا ہے. جب دنیا سے جاؤ گے سارے لباس، ساری وردیاں، ساری یونیفارم تمہاری اتار دی جائے گی، ایک کپڑا پہنا دیا جائے گا. بالکل، بہت بڑی بات ہے. بالکل، یہ بہت ہی اہم جواب ہے جو آپ نے کہا کہ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا بڑا اور کسی کا کیریکٹر نہیں ہے. اگر خدا کے دربار میں آتا ہے کوئی تو ہر کوئی، چاہے وہ غلام ہو یا بادشاہ ہو، ہر کوئی اکول ہے، برابر ہے. اس وجہ سے ہر ایک کو ایک ہی لباس میں پہننا پڑتا ہے. خیر، ایک اہم چیز یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا آخر میں آپ سے کہ حج کا اوور آل مقصد کیا ہے، اور یہ جو روحانی سفر ہے، یہ تمام مذاہب میں جو روحانی سفر ہے، یاترائیں ہیں، اس سے الگ ہے، سیم ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا کوئی روحانی سکون تلاش کرنا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، یا پھر اپنے اعمال جو ہم نے زندگی میں کیے ہیں یا آنے والے دنوں میں جو بھی وقت ہے ہمارے پاس، اس میں بہتری کی کوشش کرنا ہے؟ کیا ہے یہ حج اور کیوں کرے ایک شخص حج؟ اور خاص طور پہ
جو نان مسلم ہیں وہ یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ حج دوسری یاتراؤں یا شرائن کی طرح ہے یا حج کا ایک الگ مطلب ہے کچھ اور؟ نہیں، حج کا ایک الگ ہی مطلب ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم مان لینا. اللہ کا حکم، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ حج کریں تو ہمیں وہ تسلیم کرنا ہے. اور کیوں حج کرنا ہے؟ حج اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اب حج کے اندر جتنے سارے کام ہو رہے ہیں، جیسے کہ احرام باندھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، سفر کرنا ہے، تنے تنہا رہنا ہے. ان دنوں میں ایام حج میں ناخن نہیں کاٹنے ہیں، بال نہیں تراشنے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں رکھنی ہے، ایک ہی لباس رکھنا ہے. یہ دیوانگی ہے اللہ کی تلاش ہے جو جس کے لیے آپ کا دل میں چلتا ہے. اور سب سے اہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کو ان تمام تر ارکان، ان تمام تر فرائض، ان تمام تر واجبات اور ان تمام تر سنت پہ عمل کرنا ہوگا جو انبیاء کرام نے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود حکم دیا ہے، اور جس کا ذکر مولانا محمد اسحاق صاحب بھی کریں. جناب مولانا محمد اسحاق صاحب، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ سے ایسا لگتا ہے کہ وقت تھم جائے اور زیادہ سے زیادہ آپ سے جو ہے سیکھتا رہوں، دوسروں تک یہ باتیں پہنچاتا رہوں، لیکن آج وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کی. لیکن کم وقت میں جتنا کچھ سیکھا ویل انف، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ آپ کے ان تمام تر جواب سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اور خاص طور پہ وہ گنجلک سوال جو عام طور پہ ہر مذاہب کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. امید ہے کہ ان تمام تر جواب سے ان کے دل مطمئن ہوئے ہوں گے، اور یقیناً جو حج کے ارکان ہیں یا پھر حج کے جو واجبات ہیں، سنت ہے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے یقیناً ہم کسی اور دن بات کر لیں گے. اور جتنا کچھ ہے وہ ساری چیزیں آلریڈی اویلیبل ہے، لوگ آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ وہ سوال ہیں جس کے جواب ایک اسلامک اسکالر ہی دے سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے زحمت دی آپ کو. امید ہے کہ یقیناً دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی اور اسی طریقے سے ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے، ایمان کی باتیں ہر جگہ پھیلاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے. فی الحال اس بلٹن میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے زی جموں کشمیر لداخ.